बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। पाकिस्तानियों, गुज़श्ता 2 सालों से हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया उस हद तक पहुंचा देगी कि इसके बाद आपके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आज सूरत हाल ये है कि लोग बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं और बहुत सौ की बेबसी का आलम यह है कि खुदकशियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदकशियों से मसले हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। पूरी दुनिया में खुदकशी के रास्तों से मसले हल नहीं हुए, तो फिर मसले कैसे हल होते हैं? मसले होते हैं जद्दोजहद से हल। आज पाकिस्तानी कौम को यह कहा जा रहा है कि करप्ट अशराफिया का बिल आप पे करें। पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया गुज़श्ता 50-60 सालों से अवाम के कंधे पर सवार है और अवाम मुसलसल उनका बोझ उठाए हुए हैं। अवाम कब तक ये बोझ उठाएंगे? बिलाखिर थक जाएंगे और थक गए। आज पाकिस्तान के सियासी किरदार आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और उनके दीगर साथी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके साथी, मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी, इस तरह जितनी भी फाल बड़ी जमातें हैं, क्या उनके लीडर आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं? पाकिस्तान के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं? नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है और वजह यह है कि ये सब के सब IMF के एजेंडे पर काम करते हैं। ये हुकूमतों में आते हैं, IMF की ख्वाहिश के मुताबिक प्लान तरतीब देते हैं। ये अपोजिशन में होते हैं तो IMF की तायीद करते हैं। फिर अवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा? अवाम के लिए कौन मैदान में आएगा? हमारे सादा लो पाकिस्तानियों, अवाम को अपना मुकदमा आप लड़ना होगा। अवामी अदालत सबको झंझोड़ रही है, तवज्जो दिला रही है। अफगानिस्तान में बिजली के रेट आपको पता लग चुके हैं, अब तो सबको पता है। भारत में बिजली के रेट क्या हैं, ईरान में बिजली के रेट क्या हैं, चाइना में बिजली के रेट क्या हैं और पाकिस्तान में बिजली के रेट क्या हैं। पाकिस्तान में बिजली के रेट बुलंद तरीन सतह पर हैं। लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। गुज़श्ता 1 साल में 100 गुना से ज्यादा बिजली के रेट में फर्क आया है। तो क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस तरह इजाफा किया गया है? क्या आम लोगों की माली हालत में इस तरह इजाफा हुआ है? नहीं हुआ। ये लोग अशराफिया के दलील क्या देते हैं? सिर्फ एक दलील है कि बहुत से ममालिक में रेट देख लें क्या है। बरतानिया में क्या रेट है, यूरोप में क्या रेट है, अमेरिका में क्या रेट है। इन गधों को आप डंडा उठा के समझाएं कि वहां इनकम की शरह क्या है। आज गिरे हुए माशी दौर में भी वहां इनकम हमसे बहुत बेहतर है, लिहाजा उनके लिए बिजली का इशू नहीं है, किसी भी चीज का इशू नहीं है। आपकी गर्दन पर मुसलसल छुरी चलाई जाएगी। अभी बिजली का रेट और बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट और बढ़ेगा, डॉलर का रेट और बढ़ेगा और आखिर में रोटी का रेट बढ़ेगा।
کیونکہ جب یہ سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو روٹی کھانا مشکل ہو جائے گا. تو روٹی کا جب ریٹ بڑھنے جا رہا ہے، مارکیٹ میں جائیں، دکاندار بتاتے ہیں کہ جو شخص کوئی ایک آئٹم 10 کلو لیتا تھا اب وہ 2 کلو پر آ گیا ہے. اس کی بے بسی یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری اشرافیہ اس کے سر پہ تو جوں بھی نہیں رہتی. وہ بیچارے نگران وزیر اعظم صاحب نے بڑا زور مارا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا. اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات کی کہ وابڈا ملازمین کو 17 سے لے کے 22 تک جو فری بجلی دی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. کاکڑ صاحب، پاکستان کے ججز بھی فری بجلی لیتے ہیں، پاکستان کے جرنیل بھی فری بجلی لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو فری بجلی لیتے ہیں. آپ ہمت کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ آج سے فری بجلی ختم؟ آپ نہیں کر سکتے. یہ کام صرف ایک شخص کر سکتا ہے، اور وہ اس کا نام ہے آرمی چیف حافظ منیر صاحب. وہ چاہیں ایک آرڈر سے فری بجلی ختم ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ آج اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ختم ہوگا، لیکن کوئی اور کرے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری قوم کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے چیف جسٹس آج کے اور آنے والی کل کے قاضی فائز صاحب میدان میں اترتے اور کہتے کہ بھائی جب حالت یہ ہے تو ہم بجلی کا کوٹا نہیں لیں گے فری، ہم اس کا خاتمہ کریں گے. اور ساتھ ہی ایک فیصلہ نافذ کر دیتے کہ پاکستان میں کسی کو فری بجلی نہیں دی جائے گی. لیکن ہماری عدلیہ یہ نہیں کرے گی. اس کی وجہ وہ اشرافیہ کا حصہ ہے، وہ ان سے الگ نہیں ہے. تو پاکستانیوں، آپ کو سمجھنا ہے کہ 2% اشرافیہ آپ کو نوچ رہی ہے، آپ کے جسم سے خون چوس رہی ہے. کب تک آپ یہ برداشت کریں گے؟ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اور وہ حد گزر چکی ہے. جتنے چاہے ٹیکس حکومت چاہتی ہے بل میں لگا دیتی ہے. کراچی کے عوام رو رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک والوں کو پکڑ کے مارا ہے. یہی صورتحال کشمیر میں دیکھنے میں آئی ہے، پشاور میں دیکھنے میں آئی ہے. لیکن تقاضائے وقت کیا ہے؟ تقاضائے وقت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے عوام متحد ہو جائیں اور ایک دن ملک گیر پہیا جام ہڑتال کر دیں کہ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. کرپٹ اشرافیہ کو میسج آپ کو دینا ہے. اگر آپ میسج نہیں دیں گے تو لوگ مرتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، اور اشرافیہ کا بل آپ پے کرتے رہیں گے. اشرافیہ کی عیاشی کا سامان عام انسانوں سے وصول کیا جاتا رہے گا. اب اس ظلم کے نظام کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اور خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب 22 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور طے کر لیں. آپ کو بھولنا ہوگا پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو آپ سے دور کھڑی ہیں، جو آپ کے درد میں شریک نہیں ہیں. تو درد کس کا ہے؟ درد ہے عوام کا، جو کبھی نواز شریف کے نعرے مارتی ہے، کبھی عمران کے، کبھی فضل الرحمان کے، کبھی زرداری کے. ان میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو آپ تسلیم کر لیں اور اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جس راستے سے آسانی حاصل ہو جائے. مجھے ابھی ایک میٹر ریڈر بتا رہے تھے
ہم بے قصور ہیں جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہفتہ 10 دن کے بعد ریڈنگ لینی ہے، تو جو ڈیٹ بل میں ڈلی ہوتی ہے، وابڈا کے بجلی کے بل پہ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے نا، ریڈنگ ڈیٹ یہ ہے، وہ کہتا ہے ہم سے کہا جاتا ہے 10 دن بعد ریڈنگ لینی ہے۔ تو جب وہ ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد ریڈنگ لے گا، آپ کا بل خود بخود اوپر بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا مثلا میرے پاس جو علاقہ ہے اس کی اماؤنٹ بنتی ہے ریکوری کی 12 لاکھ، لیکن جب میں ڈیلے کر کے ریڈنگ ڈالتا ہوں تو وہ 36 لاکھ پہ چلی جاتی ہے۔ آپ کو دونوں ہاتھوں سے پولیٹیکل اشرافیہ حکومتیں لوٹ رہی ہیں، لہذا اب آپ کو سیاستدانوں کے نعرے نہیں لگانے، کسی ایک کے بھی نہیں لگانے۔ آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے حق کی جدوجہد کرنی ہے، ہمیں جماعتیں بھولنی ہیں، اور صرف یاد یہ رکھنا ہے کہ عام لوگوں کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اور ہر شہر گاؤں میں عوامی عدالتیں لگانی ہیں۔ چونکہ ظلم کا یہ پہاڑ آپ پر اس شخص نے توڑا ہے جو آپ سے ووٹ لے کر جاتا تھا۔ اگر وہ اسمبلی میں آپ کے حق کا دفاع کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب کہہ رہے ہیں نواز کو حکومت دے دو، فضل الرحمان کو حکومت دے دو، زرداری کو حکومت دے دو۔ کیوں دیتے ہیں؟ مزید لوٹنے کے لیے، مزید قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ لہذا عدلیہ خاص طور پہ اس پہلو پہ غور کر لے کہ پاکستان کی عوام امتیازی سلوک کے خلاف انقلاب کی طرف جا سکتی ہے، اور وہ انقلاب روٹی کا انقلاب ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اور آج فیض احمد فیض کا کلام یاد رکھیے، تخت اچھالے جائیں گے۔ اب تخت اچھالے جانے کا وقت ہے۔ ہر اس شخص کا گریبان پکڑیں جو آپ کے ووٹ سے اسمبلی میں گیا تھا اور IMF سے معاہدے کا مینڈیٹ دے کر آیا ہے۔ کسی اور نے یہ جرم نہیں کیا، اسی سیاستدان نے کیا ہے جو آپ سے ووٹ مانگتا تھا اور آج پھر مانگ رہا ہے۔ ہاں، اگر اس کا کہیں توڑ ہے، اگر اس کے کرپشن کا کہیں مداوا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی فوجی لیڈرشپ کر سکتی ہے۔ ہم ان سے کہیں گے بہتر ہے آپ خود آگے آ کے کر دیجیے۔ آپ نہیں کریں گے تو یہ جو جگہ جگہ ابھی مظاہرے دیکھنے کو ملے ہیں، تھوڑے دن کے بعد یہ تحریک میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر انقلاب فرانس کی طرح پاکستان کے عوامی عدالتیں لگائیں گے۔ پاکستانیوں، کمزور دل لوگوں کو بتاؤ خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کرنی، کسی نے اپنے بچوں کو نہیں مارنا، کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے اس کرپٹ سیاستدان کا گریبان پکڑنا ہے جو آپ کے علاقے سے ووٹ لے کے گیا ہے، جو فصیل نما محلوں میں رہتا ہے، جس کے گھر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں، وہ آپ کا مجرم ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو پارلیمنٹ ٹھیک ہوتی، پارلیمنٹ ٹھیک ہوتی تو IMF سے معاہدہ ایسا نہ ہوتا جس کی وجہ سے گھر گھر ماتم ہے۔ ہمیں اس سے نمٹنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔